हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। कनाडा में सर्दी का आगाज़ हो चुका है और दर्जा हरारत मनफी की तरफ बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियाँ मुस्बत ही हैं। सर्द मौसम ने भी इन सरगर्मियों को ठंडा होने नहीं दिया। आइए मिसिसागा में मुस्लिम कम्युनिटी की एक तकरीब में लिए चलता हूँ, जहाँ पर ओंटारियो की प्रीमियर कैथलीन विन मेहमान खुसूसी हैं। It is my pleasure to introduce to you now Minister Yasser Naqvi. Public office. And it is amazing. Think about it. It is amazing that some mom who ran for office as a school board trustee. We have said that our first choice is to have the federal government step up to the plate. If that doesn't happen after we have done all of the outreach, then we will have to take some action that will ensure that there is that guarantee that secure retirement for people in this province. But our first आपने तकरीब की झलकियाँ देखीं। यहाँ पर मौजूद हैं ओंटारियो हुकूमत के वज़ीर मेहनत यासर नकवी, और ये पहले पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन हैं जो कनाडा की हिस्ट्री में पहली बार वज़ीर बने हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं लेबर मिनिस्टर ओंटारियो यासर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन जो मिनिस्ट्री में पहली बार पहुँचे, पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया, तो अभी क्या ज़्यादा काम हो रहा है आपकी मिनिस्ट्री में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को। हम आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं। एक तो ओंटारियो में हम लोग मिनिमम वेज को रिव्यू कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने 2003 से मिनिमम वेज $6.85 से बढ़ा के $10.25 की, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन कैनेडा। What we are now working on is how can we determine minimum wage in the future. We have an advisory panel which is traveling the province, talking to Ontarians, listening to their point of view, and our aim is to ensure that we put in a system for minimum wage in Ontario that is fair to Ontarians that live on minimum wage and predictable for businesses that create jobs in our economy. अच्छा नकवी साहब, ये भी है जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, वो लोगों को हायर करती हैं, न्यू इमिग्रेंट को, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक्सप्लॉइट करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो इस तरफ भी कोई तवज्जो दे रही है? जी हाँ, टेम्प्रेरी एजेंसीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। एक्चुअली 2006 में हमारे MPP विक डिलन ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लाए, और लिंडा जैफरी जो कि MPP हैं ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल की, और विक डिलन इस इशू पे बहुत काम कर चुके हैं। As a result, in 2009, Ontario was the very first province in Canada to bring a special law to regulate temporary agencies. As a result of that law, we made sure that temporary agencies are not exploiting people, that they are making sure that all their employment rights are protected, that temporary agencies cannot charge fees for resume writing or interview preparation, all that kind of stuff, then actually giving them meaningful job. We are making sure that we continue to observe and monitor how that law is working, and if there's any changes that needs to be made to even make it stronger, then we're looking at that. I did a roundtable in Brampton that was very helpful, and I'll be doing more roundtables on this important issue. One thing I just want everybody to know कि हमने ये पूरी कोशिश की है कि
آپ جو بھی زبان بولتے ہیں انگریزی اور فرانسیسی کے علاوہ آپ جو بھی زبان اردو ہندی پنجابی تامل چائنیز ہم نے سارا جو مٹیریل ہے آپ کے حقوق کیا ہیں وہ ہم نے 23 مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو پلیز go to ontario.ca/labor for information, and if you have a complaint to file, please call our hotline, toll-free hotline, file a complaint because we're there to help you. پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ مین سٹریم میں بھی آ رہی ہے, آپ جیسے ماڈلز ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کوئی خاص ایسا کام کرے کہ مین سٹریم میں اور نظر آئے وہ؟ دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا یہ ہمارا ملک ہے, کینیڈا ہمارا ملک ہے, ہم اتنی اچھی جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ساری فریڈمز ہیں, لبرٹیز ہیں, ہیومن رائٹس جو ہمارے ہیں وہ سب سے اچھا امپورٹنٹ چیز ہے. اسی لیے اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو گیٹ انوالو ان دا کمیونٹی, بی ایٹ اے لوکل کمیونٹی سینٹر لیول اور ایٹ یور اسکول لیول اینڈ بی ان دا پیرنٹس کاؤنسل اور run for any particular office. So what I ask always members of our community that the best way to give back to Canada is to get involved in the community. More we give, more we get. Thank you, sir. ہمارا ایک مضبوط ادارہ فیملی سسٹم بھی ہے, مگر کچھ ای میلز کے ذریعے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی ہے کہ نارتھ امریکہ میں پاکستانی فیملیز میں طلاق اور علیحدگی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ دیں اور اس مسئلے پر بات کریں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانی فیملیز میں ویلیوز کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ علیحدگی اور طلاق کی شرح میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں اپنے کمیونٹی اینالسٹ آفتاب رضوی سے. اس کی وجہ تو بدر صاحب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے ان جنرل اور انڈیویجول کپل سے ان پرٹیکولر ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پر دن بھر کے کاموں کے اتنے زیادہ اسٹریس ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ٹینشنز ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سن کے برداشت کرنے کی قوت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو دنیا میں جہاں بھی ڈیورسز ریٹ بڑھتا ہے یا سیپریشن بڑھتی ہے یا طلاقیں ہوتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ٹالرنس نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن اگر میں اپنی پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھتا ہوں, پاکستان میں بھی یہ رجحان بہت بڑھ رہا ہے کہ اب ٹالرنس نہیں رہی ہے. بچوں کی شادی ہوتی ہیں 6 مہینے میں, سال بھر میں ان کی علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب ہماری سوسائٹی سے پیئر پریشر جو ہے, جو پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے یا فیملی کا پریشر ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ایک خاندان میں سب لوگ ساتھ رہ رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو گئی تو بھائی خالہ کیا کہے گی, ماموں کیا کہے گا, چاچا کیا کہے گا. اب جو ہے سب اپنے اپنے گروپ میں اپنے جو ہے اپنی انہوں نے محفلیں سجائی ہوئی ہیں, اپنی ان کی شخصیات ہیں. تو جب اس طرح کا ہوتا ہے کہ کہیں سے آپ کو شرمندگی نہ ہو رہی ہو, آپ کو کسی کا اوپر پریشر نہ ہو, کسی کا دباؤ نہ ہو, تو پھر آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں. اور جب آپ کم سنی میں فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے اکثر غلط بھی ہوتے ہیں, اور وہ غلط فیصلے بعد میں آپ کو زندگی بھر کا پچھتاوا دیتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہوا کہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ ٹالرنس نہیں ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. اس کو روکا کیسے جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے رجحانات, ایسے انسٹیٹیوشنز, ایسی کلاسز ہونی چاہیے جو کہ پری ویڈنگ کاؤنسلنگ کریں. شادی سے پہلے بچیوں کو بتائیں کہ آپ ایک نئی زندگی میں انٹر ہونے جا رہے ہیں, اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, لڑکے کے ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے, لڑکی کے ماں باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جب پری ویڈنگ کاؤنسلنگ ہوگی ان کی, تو ان کو پتہ ہوگا کہ آئندہ کی زندگی میں کیسے قدم رکھنا ہے. اور دوسری ایک چیز یہ ان سب کو بتا دیں کہ زندگی کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. ہمیں لگتا یہ ہے کہ فلاں کپل بہت اچھا ہے, ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ گھر بہت اچھا چل رہا ہے, ان کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں. سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مسائل اپنی چار دیواری میں رکھتے ہیں اور اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرتے. جب آپ اپنے مسائل چار دیواری میں رکھتے ہیں تو اس کا حل بھی آپ اپنی چار دیواری ہی میں تلاش کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ٹالرنس رکھیں, ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں, ایک دوسرے کے خاندان کو عزت دیں, ایک دوسرے کے خاندان سے محبت کریں. محبت سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے. نفرت کی کوئی طاقت نہیں ہوتی جتنی محبت کی طاقت ہوتی ہے. تو اگر ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اچھائیوں اور برائیوں سمیت برداشت کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی سے ڈیورس ریٹ, سیپریشن ریٹ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں نور, آپ دیکھ رہے ہیں او کینیڈا ود بدر. ملتے ہیں بریک کے بعد.
چلیں جی، اس تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد موجود ہے، مگر کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جن پر پاکستانی کمیونٹی کو فخر ہے اور وہ سیاست میں اور دوسرے میدانوں میں اپنا مقام اور اپنا نام بنا چکے ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عظیم رضوی صاحب. بہت شکریہ عظیم رضوی صاحب. آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے فیلڈ میں، ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ میں بہت بڑا نام کمایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کون سا ایسا کام کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہم مین سٹریم میں نظر آئیں اور جتنے بھی پروفیشن ہیں، جتنے فیلڈز ہیں، ہم سب سے آگے ہوں؟ میرے نزدیک سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا پیشن ہو. ہم یہاں پر آ کے ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے. انفارچونیٹلی دیٹس ویئر وی گیٹ آف ٹریک. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں آ کے جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ سب سے پہلے کہ یو اسٹک ود یور پیشن. اور اس کے بعد یہ کہ جب پیشن ہے تو پھر یو ڈونٹ فیل لائک یو آر ایون ورکنگ. تو پیپل ٹاک اباؤٹ دا ورک لائف بیلنس. I say you don't need the work life balance. Actually, you only need work life balance then once you have to actually work. So if you're not working, you feel like you're always kind of enjoying, you're playing and you're having all the enjoyment once you're working. You don't need to even worry about that. تو یہاں پر یہ لائف اسٹائل ایسا ہے کہ at least you have to engage yourself into what you do, and that is the actually key for success for people in this country. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو اس میں دوسری چیز ہم اس حوالے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہمیں جو ہے ڈسکرمنیٹ کریں گے. ایک چیز میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دس از دا اونلی کنٹری. مجھے خوش قسمتی ہے میری کہ آئی ہیو بین آل اوور دا ورلڈ، کہ میں نے ٹریول بہت کیا ہے. آئی ہیڈ فیملی آل اوور دا گلوب، اور اس وجہ سے مجھے یہ انٹریکشن جو یہاں پر آ کے ملا ہے پہلے دن سے لے کے اس کے بعد سے، اس فیل لائک ہوم. آپ بارڈر سے ادھر آتے ہیں، ایون یو ایس سے بھی، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یو آر بیک ہوم اینڈ یو ڈونٹ فیل لائک ایون آؤٹ آف یور اون کنٹری ایون. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ایک ایسی اپنائیت کی فیلنگ یہ لوگ دیتے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. First time once I landed, تو میں I was coming to I was in I hadn't seen even snow much back home. تو جہاز کے اندر مونٹریال میں پہلی دفعہ they had to actually stop over، اور نیچے برف نظر آئی مجھے تو میں بڑا گھبرایا. ساتھ میں میرے سینئرز بیٹھے ہوئے تھے کینیڈین، اور مجھے وہ آج تک یاد ہے کہ that was my first trip into Canada. I was the first time becoming landed immigrant, and they said, okay, you're gonna be okay. And the way they said that, it was so much kind of like as you can call it کہ اس کو آپ کو حوصلہ ملا اس سے، اور آپ کو اس چیز کا اپنائیت کا احساس ہوا کہ اس کے بعد I was never look back. بہت ویلکم کرتے ہیں اگر آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور اپنے فیلڈ میں اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ کام کریں تو کامیابی جو ہے وہ تو قدم چومتی ہے یہاں. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو مین اسٹریم کے آ کے اندر آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی ویلیوز کو ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو اپنے ساتھ ان کو ایڈہیر کرنا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مین اسٹریم میں جائیں گے اور مین اسٹریم کے ساتھ چلیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ شاید ہم وہاں سکسیزفل نہ ہو سکیں. میرے نزدیک ہماری جو اپنی جتنا ہم نے بیک ہوم کمپیٹ کیا ہوتا ہے اور جتنا کمپیٹیو انوائرمنٹ دیکھا ہوتا ہے، اگر اس چیز کو ہم یہاں لے کے آتے ہیں، یہاں کے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور وہاں کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ کے دیکھا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. بلیو یو می، آور انسٹیٹیوشنز بیک ہوم پریپیئر اینڈ ٹرین یو فار مچ ہائر لیولز آف کمپٹیشن دین کہ یہاں پر آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ہیں ہملٹن ماؤنٹین سے لبرل پارٹی کے امیدوار جاوید مرزا صاحب. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ مین سٹریم کی پولیٹکس میں ہیں؟ کم از کم پچھلے 20-25 سال سے. میں جب 14-15 سال کا ہوتا تھا اس ٹائم میں انوالو تھا اس کے اندر، کہ میری خالہ جو تھی نا بہت پولیٹیکلی انوالو تھی. سو اس ٹائم سے آئی گیس ہائی اسکول ٹائم سے 14-15 سال کی عمر ہوگی، اس ٹائم سے انوالو ہیں. اچھا، بڑا اچھا لگتا ہے مرزا صاحب جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ دیکھیں، لبرل منسٹر ہیں ہمارے، ایم پی پی ہیں، سینیٹر ہیں پاکستانی کمیونٹی سے، تو جو آپ کا ایریا ہے وہ مختلف کمیونٹیز پر محیط ہوگا، مشتمل ہوگا. تو آپ کس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آڑے تو نہیں آتا، رکاوٹ تو نہیں بنتا؟ مین سٹریم میں کیسے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا آپ نے؟ وہ میں تو بچپنے کا وہیں ہیملٹن میں رہا ہوں. میں اسکول وہاں گیا ہوں، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی سب چیز وہیں کیا ہے. تو میرے جتنے جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس ٹائم پہ ہمارے شہر میں پاکستانی یا مسلم بہت کم تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ہیملٹن، برلنگٹن، اوک ویل، سارے جو مسلمان تھے سب ہیملٹن میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو اس ٹائم میں بھی 50-60 فیملیاں ہوں گی ان ٹوٹل. سو میرے جتنے بچپنے کے سب دوست ہیں وہ سب میں نا کرسچن لوگ ہیں جو ہیں ہیملٹن کے ہیں. تو میری ابھی بھی ان کے ساتھ دوستی جاری ہے. اس کے علاوہ ہمارا کاروبار ہے ہیملٹن میں. ہم نے وہیں اسکول پڑھے جن میں آپ کو بتایا پہلے. تو تعلقات بچپنے کے سب کے ساتھ ہیں ہمارے. اچھا، یہ بتائیے کہ جو کنزرویٹو ابھی گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لبرل پارٹی نیکسٹ گورنمنٹ بنا لے گی؟
इंशाअल्लाह कोशिश बिल्कुल है, क्योंकि मैं जस्टिन ट्रूडो की कैंपेन में बहुत इन्वॉल्व था हैमिल्टन में ख़ास तौर पे, और जस्टिन उसकी जो विज़न है, उसके बाप की विज़न की वजह से तो मेरा बाप यहाँ आया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो मेरे बाप ने ना जस्टिन ट्रूडो के इसके बाप पियर ट्रूडो के बारे में बात की थी, तो उसकी वजह से हम लोग कनाडा में आए थे, क्योंकि मेरे बाप की चॉइस थी या अमेरिका जाए या कनाडा आए। तो उससे मेरी माँ को बोला था हम लोग कनाडा आएंगे, ये पियर ट्रूडो यहाँ है। तो उसका बेटा अब रन कर रहा है और उसका बेटा अपनी क्वालिफिकेशन पे रन कर रहा है, एंड माशाल्लाह बहुत स्मार्ट आदमी। उससे हम मिले हैं काफ़ी मरतबा, उसके साथ कैंपेन किए, उसके साथ उसकी लीडरशिप के रन के लिए उसको काफ़ी हेल्प की थी। So, and I'm really involved in my city, so I only do these things if I really feel comfortable with the person. वो जस्टिन ट्रूडो definitely मेरे ख्याल में he will do very well next time. और आप समझते हैं जो इमिग्रेंट्स के लिए लिबरल पार्टी बेहतरीन चॉइस है लोगों की? मेरे भाई एब्सोल्युटली, आप देख लें इस वक्त कंसर्वेटिव पार्टी ने बिल्कुल जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी उसको गट आउट कर दिया है। अगर आप देखें, अगर किसी की शादी होती है पीछे उसको 3-4 साल लग जाते हैं वाइफ या हस्बैंड को यहाँ आने में, या अगर आपके वालिदैन है पीछे, आप उनको बहन भाई हैं, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये तो पियर ट्रूडो ने जो सेटअप किया था, ये कंसर्वेटिव गवर्नमेंट जब से आई है इन्होंने पूरा सिस्टम ही ऊपर सीधा कर दिया है। ये एक मुल्क they don't want any of us here, it seems to me, just the way they're doing things. और नाजरीन, हमारे साथ एक और पाकिस्तानी शख्सियत हैं जो मिसिसागा कॉक्सविल से लिबरल पार्टी की नॉमिनेशन के उम्मीदवार हैं। इमरान मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। आप क्या समझते हैं कि अभी तो हमें ये भी खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आपने क्या सोचा, क्यों आना चाहिए पॉलिटिक्स में? ये इस वक्त हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कनाडा जो है हमारा घर है, हमारे बच्चे इधर बड़े हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम अपने फ्यूचर को, जो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हम यहाँ सबसे बड़ा एसेट है, जिनके लिए यहाँ पे आए हैं, हम उनको कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसे उनके लिए अच्छा हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एनवायरनमेंट। इसलिए आई थिंक जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी लेवल हो, बल्कि हर लेवल पे इन्वॉल्व होना चाहिए, और मिनिमम उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि हर इलेक्शन में, चाहे वो म्यूनिसिपल हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, अपना जो वोटिंग राइट है उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लेने दे। आप देख रहे हैं ओ कनाडा विद बदर ऑन जियो टीवी। और हमारे साथ हैं खालिद उस्मान साहब, जो पहले पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन हैं जो कनाडा भर में पहली बार काउंसलर मुंतखब हुए और 8 या 9 साल अपनी सीट पर रहे। और अगर मैं इनका तारफ़ एक और करवाना चाहूँ जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा लगता है, इनकी काविशों से सिटी ऑफ मार्कम में कराची स्ट्रीट भी है और लाहौर स्ट्रीट भी है, खालिद उस्मान साहब, और पेशावर स्ट्रीट भी है। पाकिस्तान नज़र आता है मार्कम में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसलिए कि मार्कम जो है इट इज़ सो कंड्यूसिव टू ऑल आवर पाकिस्तानी स्पेशली। आप वहाँ आएँ तो आप मेयर आपको ऐसे रिसीव करेगा जैसे आप उसकी कोई लॉस्ट फ्रेंड है। तो ये एक तरह से आर अचीवमेंट है यॉर्क रीजन में कि दे रियली रिस्पेक्ट द पाकिस्तानीज एज वेल एज मुस्लिम्स, इसलिए कि आर कॉन्ट्रीब्यूशन to York region has been just fantastic. As you know, के hospital के लिए we have raised 1.5 million and we are continuing to raise it. और खालिद उस्मान साहब, एक और बात भी है कि पूरी दुनिया में अगर एक ऐसी जगह है पाकिस्तान के बाहर जहां पर सरकारी सतह पर यौम पाकिस्तान मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी आपकी काविश? ये भी है। आज 10 साल हो गए हैं कि वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग 23rd मार्च, और फ्लैग जो है इट्स रेज्ड ऑल डे, और दैट डे बिकम्स हॉलीडे फॉर मार्कम, और फ्लैग जो है वो वहाँ रहता है सिटी हॉल पे, वो सारा दिन जो है वहाँ पर लहराता रहता है। मुस्तकबिल का क्या प्लान है आप? सर बस इंशाल्लाह विद टाइम, हु नोज़ कि वेयर द टाइम विल टेक मी, बट आई हैव डन माई फेयर शेयर both federal and provincial उसमें, but I think I'm thinking less the time comes, अगर opportunity हुई then inshallah I'll run. चलें जी, आपको हम पार्लियामेंट में देखना चाहेंगे, और बहुत ही अच्छी खासियत खालिद उस्मान साहब, और अच्छा लगता है जब जो सब्ज़ हिलाली परचम है सिटी ऑफ मार्कम में लहराता है, और उसका सारा क्रेडिट
خالد عثمان صاحب کو جاتا ہے؟ سر صرف مجھے ہی نہیں, آپ جیسے دوست سارے, یہ آپ سب کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. میں تو آئی بیکم یور ماؤتھ پیس, لیکن ایسا ہے کہ ہماری کمیونٹی خدا بول سے از سو یونائٹیڈ اینڈ دے اسٹینڈ دیر, اور اسی لیے پولیٹیشینس بھی جو ہیں دے رسپیکٹ یو بیکاز دے نو کہ دے آر یونائٹیڈ پاکستانیز اینڈ مسلمس اینڈ دے ول اچیو what they say they will. ہمارے ساتھ ہیں ملک ندیم الہی, جن کو میں نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ آگے دیکھا ہے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ جب پاکستان کو مشکل میں پاکستان ہوتا ہے تو آپ لوگ بہت زیادہ ایک دکھ درد بھی محسوس کرتے ہیں, اور چیریٹی جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو دیتے ہیں. وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود زندہ و تابندہ ہے؟ سر سچی بات تو یہ ہے, وہ آپ نے خود ہی بتا دی کہ ہم جب اتنی دور ملک سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ ہماری مٹی, وہ ہمارا خون, وہ چونکہ ہم وہیں سے ہیں, ہم وہیں سے بلانگ کرتے ہیں. بلکہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہو جائے یا پاکستان سے باہر جو ہے وہ کوئی پاکستانی یا مسلم کمیونٹی کا کوئی شخص انوالو ہو, تو ہمیں یہاں بیٹھ کر جو تکلیف ہوتی ہے یا جس مشکل کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ شاید ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں. اب ہمارے ساتھ ہیں مبارک احمد, جو فیڈرل لبرل کے 25 جو رائٹنگز ہیں جی ٹی اے کی, اس کے پریزیڈنٹ ہیں. اور آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں ان لوگوں سے, ان پاکستانیوں سے جو مین سٹریم کی پالیٹکس میں موجود ہیں اور بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں. مبارک صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک ہی سوال ہے آپ سے, میری کافی دوستوں سے گفتگو آج ہوئی ہے, یہ جو پاکستانی ہیں مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہ لبرل پارٹی کو اپنے قریب کیوں سمجھتے ہیں؟ اور میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ساری پارٹیوں میں جانا چاہیے, کنزرویٹو میں بھی, این ڈی پی میں بھی, جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہمیں جانا چاہیے. آپ پریزیڈنٹ ہیں جی ٹی اے لبرل کے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ویسے صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مجھ سے, آپ نے مجھے مشکل میں اس لیے ڈال دیا کہ میں تو لبرل کی بات کروں گا, لیکن آئی ول گو بیک کہ کیسے آپ بنیادی طور پر سیوک انگیجمنٹ ہونی چاہیے. ہماری کمیونٹی کو گراس روٹ لیول پر باہر آنا چاہیے. جیسے ابھی پریمیئر کی اسپیچ تھی کہ دا فرسٹ اسٹیپ از گو اینڈ ورک فار اے اسکول کاؤنسل, دین گو اینڈ ورک فار دا اسکول بورڈ ٹرسٹیز, اینڈ دین رن فار دیٹ. دس از دا وائی دا لبرل پارٹی ہم کیوں پسند کرتے ہیں. میرے خیال میں لبرل پارٹی کینیڈا از اے آئیڈیل, جو خواب ہے جسٹ سوسائٹی کا, انصاف کی سوسائٹی کا, وہ سب سے پہلے لبرل پارٹی آف کینیڈا نے دیا. لبرل پارٹی آف کینیڈا نے سب سے پہلے چارٹر آف رائٹس دیا, جس کے اندر ہر شخص کے بنیادی حقوق, اس کی نسل, اس کے رنگ, اس کے مذہب کے اوپر دیے گئے. آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہم اس پروگرام میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com. اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.